from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. जर्नैलों ने मौलाना फजलुर रहमान साहब की सर्विसेज हासिल कर ली। अब जो लोग ये एतराज़ उठा रहे हैं कि पाकिस्तान इतनी फर्माबरदारी से ट्रंप के बनाए हुए बोर्ड में क्यों शामिल हुआ, फ़ौजें क्यों भेज रहे हैं, क्या फ़ौजें वहाँ जाके उनसे असला छीनेगी फ़लस्तीनियों से, सारे एतराज़ात जो हैं मौलाना एक एक करके हैंडल कर लेंगे। उनको बड़ी कुदरत हासिल है। देखिए, शुरू में तो वो करते हैं मुखालफत, असम्बली में जाके चीखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोगों को ले जाएंगे उस तरफ कि इसके बगैर चारा ही नहीं था, हुजूर हिकमत ये है। अल्लाह ताला फरमाता है हिकमत से काम लो। तो वो किसी न किसी तरीके से, जैसे पहले उन्होंने किया, 26वीं तरमीम पास करा दी, हर काम करा देते हैं वो फौज का, जर्नैलों का, बस तरीका उनका जो है बड़ा हुनर है भाई उनका इसमें हासिल। अच्छा, दूसरी खबर जिस पे आपको नजर रखनी चाहिए कि ईमान मज़ाहरी और उसके शोहर हादी अली चिट्ठा नाम है, उनको गिरफ्तार कर लिया। और किस अंदाज से गिरफ्तार किया, जरा अंदाजा लगाइए। वो धान पान सी लड़की, उसके एक गर्दन पे हाथ डाला और इधर से नेफा पकड़ के यूं करके फेंका पैन के अंदर। इस अमल से कितने पाकिस्तानी खुश हुए होंगे, जमहूरियत को, पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ होगा, कितने बलोची खुश हुए होंगे आपकी इस बात से। एक बलोची डॉक्टर थी, डॉक्टर शाजिया उसका नाम था, उसको एक मेजर ने रेप किया था। फिर जनरल मुशर्रफ ने उसको मुल्क से बाहर भिजवा दिया था। ये कितने वाकयात हैं, इन वाकयात से आप पाकिस्तान को फायदा नहीं नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आए आज के मौजू की तरफ, माय नेम इज फाइक इजहार हुसैन सिद्दीकी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, वेलकम टू द शो। अच्छा साहब, आज हमको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से हटकर जरा इंटरनेशनल अरीना में अब रोज जाना पड़ेगा। क्यों, आप जिस थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं साहिबों, वो शुरू हो चुकी है। आप इस वक्त वॉर का हिस्सा हैं। ये वॉर वो नहीं है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, फिर सेकंड थी, ठीक है ना। ये जो है ये एक ऐसी वॉर है जो आपको बज़ाहिर नजर नहीं आएगी, लेकिन मशीन इज ऑन। अब आप कितनी नॉलेज ऑब्टेन करते हैं, अपने जहन को कैसे तैयार करते हैं, उसकी तरफ कैसे बढ़ते हैं, ये आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है, आपको जानना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सिर्फ अपनी न्यूज़ क्यूरियोसिटी हमारे यहाँ बहुत कमज़ोर है, बहुत कम है। मतलब कोई बहुत बड़ा हादसा हो तो दोबारा उसको जाके पढ़ते हैं, वरना नहीं पढ़ते हैं। तो अब आपको पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त एक वॉर में है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्सेस चाइना एंड रशिया, ये जंग हो रही है इस वक्त, आप उसमें शरीक हैं। जंग का वो अंदाज नहीं है कि वो तोपें चली और जहाज आए। कभी कभी ऐसी झड़प हो सकती है जैसे भी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में हुई थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम चाइना इतना चालाक मुल्क है कि उसने कोई बड़ी जंग लड़े बगैर, इतना चालाक मुल्क है वो, कोई बड़ी जंग लड़े बगैर दुनिया में सुपर पावर बनने का वजन अपनी तरफ डाल लिया। क्यों, वो कहीं जज्बात से काम नहीं लेता, एक लफ्ज ज्यादा नहीं बोलता, डायरेक्ट फाइट कहीं नहीं करता, सिर्फ धमकी देता है। अपनी मईशत के जरिए उसने पूरी दुनिया को जकड़ने का प्लान बनाया हुआ है। अब वो आबी गुजरगाहें जितनी हैं, पोर्ट्स, उन पर काम कर रहा है, उन पे कब्जा कर रहा है, और उसके साथ मिनरल्स पे, 90% मिनरल्स पे दुनिया के उसने कब्जा किया हुआ है। अब सैटेलाइट फिजा में जो एसेंडेंसी हासिल करना चाहता है, सुपीरियरिटी ओवर यूनाइटेड स्टेट्स, वो एक दफा उसको हासिल हो जाएगी
تو پھر اس کا رنگ اور اس کا لہجہ بدلے گا، وہ ذرا اسپیس میں ذرا اور زیادہ مضبوط ہو جائے، تو وہ اس چکر میں ہے۔ اچھا، اس چکر میں وہ امریکہ کو گرانا چاہتا ہے۔ ہمارے ڈالر کو جو ہے وہ برکس جو تنظیم ہے، جس میں برازیل، روس، چائنا، انڈیا یہ سب شامل ہیں، یہ ہماری کرنسی کو پنچ دے کے گرانا چاہتے ہیں، تاکہ جو اس وقت ہمیں معاشی استحکام حاصل ہے اس کو یہ کمزور کریں، یہ آبی راستوں پہ ہمارے لیے ہرڈلز کھڑے کریں۔ یہ ساری ان کی پلاننگ ہے۔ اچھا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو آپ کو جاننا چاہیے، اب پہلے نہیں جانتے تھے لیکن اب جان لیجئے، اب ضروری ہو گئی ہے۔ کم سے کم اتنا تو جان لو یار، کہ اتنا تو سمجھ لاؤ گے کہ 40% مارکس ہوتے تھے، کتنے 45% پاس ہونے کے لیے اتنے مارکس تو حاصل کر لو، کر لیں گے نا اتنے تو آپ۔ اچھا دیکھیے، آج کل ایک قصہ میں جہاں جاتا ہوں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں یہ گرین لینڈ پر کیا قبضہ کرنے والا ہے اور حملہ کرنے والا ہے امریکہ۔ اچھا دیکھو، ذرا تحمل سے بات سنیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پہلی بات یہ، میں ایک امریکن سٹیزن ہوں، میں امریکہ کو ڈیفینڈ کروں گا، یہ میرا فرض ہے، یہ میرا دین سکھاتا ہے کہ جہاں 6 مہینے سے زیادہ رہو وہاں کے لوئل رہو۔ یہ ایک، آپ اس کو میری خامی گردانتے ہیں اکثر، ٹھیک ہے، آپ کو حق ہے کہ آپ مجھ سے اختلاف کریں، اور آپ جو حق رکھتے ہیں اختلاف کرنے کا مجھ سے، میں اس میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ کیجئے، لیکن تھوڑا سا عقل کے ساتھ بھی رہیے اور اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہم کرٹیسائز بھی کرتے ہیں جب کوئی پالیسی غلط ہوتی ہے، یہاں کی تو کرنا چاہیے، ٹھیک کرتے آئے۔ اچھا، اب آئیے ذرا اس پورے میپ کو، اس آپریشن تھیٹر کو سمجھیے۔ دیکھیے، آرٹک سرکل جو ہے وہ، جہاں آپ کو میں آسان بنا کے، بڑا مشکل لمبا چکر ہے یہ، لیکن میں مختلف آپ کو وہ دیتا جاتا ہوں پوائنٹس، آپ ان کے ذریعے سمجھ جائیے۔ جہاں آپ نے سنا ہوگا آدھا سال دن رہتا ہے، آدھا سال رات رہتی ہے، بڑے بڑے گلیشیئر، بڑی وہ اس کو سنو کی وہ ہے، اب وہ پگھلنے لگے ہیں اور وہاں سے آبی رستہ نکل رہا ہے، اور وہ آئے گا ایشیا، یورپ، نارتھ امریکہ کی طرف سے۔ تو وہ جو سامان کیری کریں گے، جو گڈس کیری کریں گے، اس میں کم وقت لگے گا، آسانی سے ہوگا۔ اس پہ چائنا کی نظر ہے، روس کی بھی نظر ہے۔ ہمارا وہاں پر ایک انسٹالیشن ہے، ہماری ایک اڈا ہے وہاں پر، اس میں گرین لینڈ میں۔ اچھا، تو ہمیں اپنی فکر ہے۔ چائنا وہاں اس بہانے سے آ رہا ہے کہ میں یہاں پہ وہ کون سی سڑک تعمیر کر رہا ہے، پولر سلک روڈ۔ چائنا آج کل ہر ملک کے پاس جاتا ہے، یا تو اس کی سڑکیں بنانے میں، بزنس کرنے میں، یا پورٹ، یہ ہتھیاتا ہے، جیسے پاکستان کی ہتھیائی ہوئی ہے۔ گوادر، آپ کو پتا ہے گوادر کا 91%، یہ ڈاکٹر قیصر بنگالی نے کہی تھی یہ بات، 91% شیئرز گوز ٹو چائنا اینڈ 9% ٹو پاکستان۔ پورٹ کس کے ملک میں؟ پاکستان کے۔ وہ ایسے ایگریمنٹ کرتا ہے۔ سری لنکا کی پورٹ، وہ اس کا جال اس نے ایسے بچھایا۔ اب اگر کوئی ملک کہیں جا کے کہتا ہے کہ مجھے یہاں سڑک بنانی ہے اور آپ کے یہاں ٹریڈ کرنا ہے، تو یہ تو بڑا نیک اچھا سا کام لگتا ہے، بڑا پازیٹیو سا۔ تو وہ اس شیپ میں داخل ہو رہا پوری دنیا میں، جو میں نے پہلے کہا کن کن چیزوں پہ وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ روس نے بھی اس طرف اپنی فوجی جو ہیں اس کے قریب وہ اپنی ذرا مضبوط کر رہا ہے، اس کی نگاہ بھی ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ بہت منرلز ہیں اس جگہ پر، آئل بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ساری چیزیں ہیں۔ اب امریکہ جو ہے، امریکہ کو اپنی اسٹریٹجیکلی اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے ایسی گزرگاہ جو سوئس کہتے ہیں کنال سے بھی زیادہ اہمیت حاصل کر جائے گی، جس کی انکم اتنی زیادہ ہوگی اور جہاں سے آ کے ہم پہ حملہ ہو سکتا ہے، تو کیا امریکہ کا حق نہیں ہے کہ وہ ان کو روکے؟ یہ ہمارے ڈالر کو ہم کو زد پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم ان کو زد نہیں پہنچائیں گے، ہم مقابلہ نہیں کریں گے، کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک اور بات، ذرا سا ان تاریخی چیزوں کو میں مختصر بتاؤں گا، آپ سمجھیے گا۔ دیکھو، 1867 کی غالباً بات ہے یہ،
کہ جب امریکہ نے یہ جگہ خریدنی چاہی تھی تو کانگریس راضی نہیں ہوئی، پھر بات آئی گئی ہو گئی۔ اچھا، ایک سے بھی پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، جو یہ الزام آج کل لگ رہا ہے نا، ایک ایسا منظر پیش کر رہے ہیں چائنا کی طرف سے، پروپیگنڈا ہے پورے یورپ میں۔ میں نے چند دوستوں سے بات کی، یار فائد صاحب وہ تو اس کا ملک توڑے دے رہا ہے، اس کے ملک کو کھینچ کے۔ ارے بھائی نقشہ تو جا کے دیکھیے، ڈینمارک گرین لینڈ کا ایسے نہیں ہے جیسے بلوچستان ہمارا اٹوٹ انگ ہے ابھی تک، ٹھیک ہے نا، اور کوئی آ کے کہے کہ ہم اس کو چھین رہے ہیں، نہیں، ایسی سرحد نہیں ملتی۔ وہ 3500 کلومیٹر دور ہے گرین لینڈ، وہ اس کے ساتھ ڈیٹیچ نہیں ہے جیسے پنجاب سندھ کے ساتھ ہے۔ کل کوئی آگے کہے کہ ہمیں سندھ چاہیے یا سندھ وہ لڑ کے الگ کرے، تو ایسا قربت نہیں ہے، وہ بہت دور ہے گرین لینڈ ڈینمارک سے۔ اچھا، تو میں آپ کو کیا بتا رہا تھا، 1867 کی بات، تو کانگریس نے منع کر دیا۔ پھر 1946 میں ہیری ٹرومین تھے نا، غالباً ہیری ٹرومین تھے، تو انہوں نے $100 ملین سے چاہا تھا کہ یہ جگہ لے لیں، کیونکہ یہ جگہ جو ہے ابھی تک تو ایسے ہی پڑی تھی۔ اب آپ نے نام سنا ہے نا اس کا، کہ بڑے بڑے گلیشیئرز تھے، لیکن ہمارے لیے کہ کوئی اگر ہم پہ آ کے حملہ کرے تو خطرناک ہو سکتا ہے، تو امریکہ کا حق بنتا ہے۔ امریکہ نے اس طرح سوچا۔ اب ان کی نیت کیا ہے، روس کی نیت کیا ہے، اور یورپین نیشن جو ہیں ان کو ان چائنا نے، روس نے یہ چیز بھیج دی ہے۔ دیکھو اصل چیز ہوتی ہے سب کچھ ذہن کا بدلنا، سب کچھ یہاں ہوتا ہے، یہاں سے ہر چیز کنٹرول ہوتی ہے۔ جو یہ کنٹرول کرے گا وہی سب کچھ کنٹرول کرے گا۔ یورپ کو یہ پروپیگنڈا انہوں نے کر دیا، بیچ دیا ہے کہ دیکھو آج تو امریکہ گرین لینڈ لے رہا ہے، کل آئس لینڈ لے لے گا، پھر ناروے لے لے گا، پھر سویڈن لے لے گا۔ یہ آرٹک اسٹیٹس کے جو جہاں جہاں سے یہ گزرتی ہے، ٹھیک ہے نا، سارے اس پہ قبضہ کر لے گا۔ یہ کام رہ گیا امریکہ کو کہ سب پہ قبضہ کرتا کرے۔ ایسا کوئی پلان امریکہ کا نہیں ہے۔ یہ دفاعی حیثیت سے امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ چائنا وہاں سے کتنا دور ہے، اس کے لیے دفاع کے لیے اس کی ضروری نہیں ہے۔ چائنا تو اس وقت منرلز کی تلاش میں ہے، دنیا کے 80 to 90% جو ریئر ارتھ منرلز ہیں۔ آج دنیا بدلی ہے نا یار، تو یہ آج سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا کبھی بھی کہ یہ ریئر ارتھ منرل جو ہے، لیتھینیم کیا ہے، اور وہ کیسے الیکٹرک جو کار ہیں اس میں استعمال ہو رہی ہیں، آپ کے سیل فون میں استعمال ہو رہی ہیں، سیٹلائٹ میں استعمال ہو رہی ہیں، ایکس رے مشین میں استعمال ہو رہی ہیں، ہر طرف اس کا استعمال ہے۔ تو وہ کیا چاہتا ہے، بندرگاہوں پہ قبضہ کر لوں، روڈز بناؤں، ان پہ قابض ہو جاؤں، رسد کے جتنے ذریعے ہیں وہ میرے کنٹرول میں آ جائیں، جتنی ریئر ارتھ منرلز ہیں ان پہ قابض ہو جاؤں، سب کو قرضہ دے دے کے جیسے سری لنکا سے کیا کہ قرضہ دیا اور پھر کہا اب یہ پورٹی تم دے دو 100 سال کے لیے، ہمیں 200 سال کے لیے۔ اس کی یہ ٹیکنیک چل رہی ہے۔ آج امریکہ کو بھی اس صورتحال کا سامنا ہے۔ ہمارے وہاں بہت ہم نے غلطیاں کی ہیں، وہ میں ضرور چاہوں گا کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور بتائیں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں۔ دیکھیے چائنا جو ہم پہ حاوی ہو رہا ہے اس کی کچھ وجوہات ہوں گی، اس نے کچھ اچھا کام کیا ہوگا، جو ہماری اسٹریٹجی کمزور نظر آ رہی ہے اس کا جائزہ لیجئے۔ پہلی بات جو آپ اپنے ذہن میں سجا لیجئے، جو میرا بلیو ہے کہ دنیا جو ہے وہ طاقت کے ذریعے ہی چلتی ہے، وہ چاہے طاقت سیاسی ہو، معاشی ہو، کلچر کی ہو، زبان کی ہو، ٹھیک ہے نا، دنیا طاقت کے بل پہ ہی چلتی ہے، بغیر انصاف کے بل پہ تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی چلی تھی، اس کے بعد سے نہیں چلی بھائی۔ اس دور کو پڑھو تو لگتا ہے ہاں بھائی انصاف پہ دنیا چلائی گئی اور چلی، ان کے بعد نہیں ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد تو یزیدیت ہی دیکھا، یہ ہر طرف یہی دیکھا، اور آج بھی پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، چائنا کا کمال یہ ہے کہ اس نے بغیر، ابھی میں نے پہلے آپ سے کہا، جنگ کوئی بڑی لڑے، دنیا کی ہمدردی، یورپ کی ہمدردی اپنے پڑھنے میں ڈال لی، صبر کے ذریعے، خاموش رہ کے، کم بول کر۔ صبر کو
جس کو انگریزی میں آپ پیشنس کہتے ہیں، ایمان کا حصہ ایسے تھوڑی بتا دیا گیا ہے. وہ حکمت اسلام کی تو ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی نا ہم نے. اور جب کبھی سمجھے تو پھر جو سمجھا وہ جان سکا کہ یار کیسی کیسی حکمت کی باتیں ہیں. ایمان کا حصہ صبر کو قرار دیا گیا. یہ اتنے صبر سے چل رہا ہے چائنا، اتنا پیشنس کے ساتھ چل رہا ہے کہ آپ اتنا پریسائز کنسائز اس کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں کہ دیٹ امیز می. کہیں آپ نے دیکھا اس نے بڑھ کے کوئی ایسا حملے کا جواب دیا ہو؟ نہیں دیکھا ابھی تک. ذرا اسپیس میں اور زیادہ کنٹرول حاصل ہو جائے تو پھر وہ کرے گا جو کچھ اسے کرنا ہے. اچھا یہ تو ہوئی ایک بات. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہماری خامیاں بہت زیادہ سامنے آ رہی ہیں امریکہ کی. دیکھو ہمارا اگرچہ آج بھی ہمارا جی ڈی پی ان سے سب سے بہت زیادہ ہے، آج بھی ہمیں اگر ہم اپنا امیج ٹھیک کریں نا، دیکھو جو سپر پاور جو چلتی ہیں نا وہ چلتی ہیں مضبوط معیشت ہو، آپ کی زبان جیسے انگلش ہے فرینچ ہے وہ قابل قبول ہو، لوگوں کو بولنے میں اچھا لگتا ہو، آسان ہو، اور آپ کا امیج جو ہے نا وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. اور ہم نے اپنے امیج کو جو ہے نا بہت خراب کیا ہے. بہت ساری ایسی واقعات ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ان صاحب نے جو موجودہ صدر ہیں ہمارے، انہوں نے تو حد کر دی. دیکھیں نا یہ سوچتے بعد میں پہلے بات بول دیتے ہیں. کیوں؟ یہ پریزیڈنٹ مٹیریل نہیں تھے. مولانا علی نے کہا کہ بزنس مین کو کبھی اپنا وہ حکمران مت بنانا. یار یہ تو کبھی وہ ریسلنگ کے اس میں نظر آتے تھے، وہ لڑوا رہے ہیں لوگوں کو کشتیاں، پھر کبھی ٹی وی پہ بیٹھے کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یہ اس سطح کے آدمی تھے. کہاں پریزیڈنسی آف یونائٹڈ اسٹیٹس. تو دماغ جو ہے وہ جو بنا ہوا ہے ڈیل بناتا ہوں ڈیل. ارے کتنی لوور بات ہے یہ، ہر وقت بزنس کرتا ہوں بزنس. کیا بزنس کیا ہوتا ہے تمہاری؟ یہ آئی کیو ہے. امریکن پریزیڈنٹ ایسے نہیں ہوتے تھے. نہیں، امریکن پریزیڈنٹ کا یہ میٹیریل نہیں ہے. انہوں نے وہ بدنامی کروائی ہے. یہ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، چلتے چلتے کہہ دیا کینیڈا تو ہمارا حصہ بن جاؤ. یار کچھ سوچے بھائی آپ کیا کہنے جا رہے ہیں. اچھا اگرچہ یہ بھی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیے گا کہ امریکہ نے بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے اور چیزیں مطلب خریدی ہے، لیے. مثلا فلوریڈا اسپین کا حصہ تھا، اس سے لیا. یہ روس جو آج ہماری مخالفت کرتا ہے الاسکا اس سے خریدا تھا. لوزیانا اسٹیٹ فرینچ سے خریدی تھی. ٹیکسس پہلے میکسیکو کا حصہ تھا. اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں تو وہ بہت سارا ہوگا ان کو گنانے میں. اچھا تو اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت ذہانت سے، صبر سے اور معاشی ترقی کے ذریعے پوری دنیا میں وہ کر رہا ہے. اور اس نے یورپ تک کو ہم سے کاٹا ہے یہ کہہ کے کہ میں معاشی قوت اب میں ہوں. اور آج برطانیہ نے اس کو پتہ نہیں کتنے ایکڑ کی زمین دی ہے سب سے بڑی ایمبیسی وہاں بنانے کے لیے. کیوں؟ اب برطانیہ اس کو نجات دہندہ سمجھ رہا ہے. اچھا یہ حقائق ہیں، ان کو جھٹلانا نہیں کبھی بھی حقائق کو. وہ وہاں تک پہنچ گیا ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ڈالر کا تحفظ کرنا چاہیے. اگر انہوں نے یہ حرکت کر دی جو اب یہ کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ مل کے، برازیل، روس، چائنا، کہ یہ نئی کرنسی لائیں یا ہمارے ڈالر کو جو ہے زچ پہنچائیں، تو اس سے امریکہ کی اکانومی کو اتنا بھاری گہرا پروفاؤنڈ زخم پہنچے گا جس کو ہماری آنے والی نسلوں کو، ہمارا تو ٹائم ہو چکا ہے پورا، لیکن ہمارے یہ جو گرینڈ چلڈرن یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور اچھی جابس کر رہے ہیں، بڑے بڑے اس کو گائیڈ کرتے ہیں ہمارے بچے، یہ سب ختم ہو جائے گا. بہت مشکل ہو جائے گی. لیکن اس وقت تک ہمارے پاس جو وننگ ایج ہے وہ یہ ہے، ہمارے پاس اتنا جی ڈی پی ہے، ہمارے ایوریج ہمارا ان سب سے بہتر، اور ہمارے پاس ایک برتری ہے. وہ کیا ہے؟ اس پہ لاز بات کر کے میں ختم کرتا ہوں بات کو. دیکھو میں نے پہلے آپ سے کہا نا ہر چیز یہاں ہے، ذہن.
پھر یہ ذہن حکم دیتا ہے اس آم کو ادھر موو کرو، یہ ایسے کرو، یہ سب کچھ یہ کرواتا ہے. چائنیز جو ہیں ان کے پاس بڑے ذہین لوگ ہیں. ابھی میں ایک یونیورسٹی میں گیا پچھلے دنوں، یہ سفق میں اپنے ادھر، تو اتنے چائنیز اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے. تو میں جن صاحب سے ملنے گیا تھا، میں نے کہا یار یو ہیو سو مینی چائنیز اسٹوڈنٹس ہیئر. ہاں وہ ہر جگہ جاتے ہیں، وہ ذہین لوگ ہیں، پہنچتے ہیں، ان کا دماغ سب کہہ رہے ہیں بہت تیز ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھو چائنیز دماغ جتنے بھی ہیں وہ ایک رنگت، ایک ناک، ایک دماغ، ایک ڈائریکشن میں سوچنے والے ان کے سائنٹسٹ ہیں سارے. جبکہ ہمارے پاس اتنی ڈائیورسفیکیشن ہے. ہمارے پاس بنگالی سائنٹسٹ ہیں اس وقت ناسا میں کام کرتے ہوئے، پاکستانی سائنٹسٹ ہیں، یورپین سائنٹسٹ ہیں، ٹرکش کا سائنٹسٹ ہے، ٹھیک ہے نا، جو چائنیز کا بھی سائنٹسٹ ہے ہمارے پاس. ہماری جو ڈائیورسفیکیشن ہے نا وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہر فیلڈ میں، اکنامکس میں چلے جائیے، اکانومی کو دیکھ لیجیے، بڑا بڑا اسکالر اکانومسٹ یہاں پہ ہمارے پاس ہے. اچھا، پھر ایک قدرت کی طرف سے ایک تحفہ ہے ہمیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، تاریخ پڑھیے گا تو ہی پتہ چلیں گی. نہیں یہ باتیں ویسے تھوڑی پتہ چلیں گی. امریکہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک ریسیشن میں چلے جاتا ہے، کبھی مصیبت میں جاتا ہے. پتہ نہیں کیا ہے کہ رب العالمین کوئی نہ کوئی ایسی قیادت بھیج دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی انوینشن دے دیتا ہے کہ ہم پھر اس سے باہر نکل جاتے ہیں. یہ ہم آج تک جتنے پریزیڈنٹ کو ہم نے دیکھا 70s سے اب تک، جو ہم نے خود جائزہ لیا، یہ دیکھا کہ جب بھی کوئی پریزیڈنٹ آتا تھا تو لوگوں کو یہ امید ہوتی تھی یار یہ ایمنسٹی دے دیں گے، یہ آ رہے ہیں، یہ سٹیزنشپ دے دیں گے. یہ صاحب ایسے آئے ہیں، انہوں نے ایک بہت غلط کام کیا ہے لوگوں کی بد دعائیں لینے کا، کہ اس کو پکڑو. جو کرمنل ہیں وہ چاہے کسی بھی ملک کے، ان کو نکال کے باہر کرو، میں اس کی فیور میں ہوں، بالکل میں اس فیور میں ہوں. جو کرمنل ریکارڈ ہے جس کا، اس کو آپ اس کے کنٹری بھیجیے. نہیں، وی ڈونٹ نیڈ. ہاں، جو کرمنل نہیں ہے، محنت سے کام کر رہا ہے، ٹیکس بھر رہا ہے، اس کے ساتھ یہ دھمکی اور یہ گندا رویہ اور منہ پہ ماسک پہن پہن کے جا کے لوگوں کے دلوں کو دہلانا، یہ اللہ کو پسند نہیں آئے گی. یہ بات، اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. پوری دنیا میں ہو رہا ہے، ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے. میں بار بار اس بات پہ زور دیتا ہوں. کچھ امریکی دوستوں کو بھی اس دن کہہ کے یہ آیا تھا کہ دیکھو امیج پہ کام کرو یار. ہم کیسے امریکہ کے دیوانے ہو گئے تھے یہاں آنے کے لیے، ان کی یونیورسٹیز کو دیکھ دیکھ کر، ان کے کلچر کو دیکھ کے. بلو جینز، ریڈ ڈبہ، کوک کا آزادی، جہاں جی چاہے جاؤ پڑھو، پھر اس کے بعد جاب اسی یونیورسٹی میں جاب کر لو. یہ ساری چیزیں تھیں. گھر خریدنا ہے گھر خریدو. یہ آزادی آپ کو امریکہ میں ملتی تھی، مڈل ایسٹ میں نہیں ملتی تھی. وہاں کی عورت سے آپ شادی نہیں کر سکتے، وہاں سٹیزنشپ نہیں ملتی. مسلمان ہیں جو کوئی بھی ہیں، یہاں ہمیں یہ سب چیزیں ملتی ہیں. اب یہاں پہ جو یہ سلوک کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب، یہ امیگریشن ہے، یہ دوسری چیزیں، یہ غلط ہیں. بے دڑک بولنے لگتے ہیں، بے سبب بولنے لگتے ہیں. اب مڈ ٹرم آ رہا ہے انشاءاللہ، اس میں دیکھیے کوشش کریں گے کہ ان سے جان چھٹ جائے. آپ سب سے یہ کہنا ہے جو خاص کر کے یہاں رہ رہے ہیں کہ اس طرف ضرور توجہ دو، اپنی نالج کو بڑھاؤ. ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ادھر گرد و پیش سے بالکل بے خبر رہتے ہیں. جب گر جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار سانو پتہ ہی نہیں سی، اسی ڈگ پہ ہیں. تو وائی ڈونٹ یو ٹرائی ٹو نو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جنگ ہو رہی ہے، آپ حالت جنگ میں ہیں. جتنی زیادہ نالج ہوگی اتنا بہتر ہے. کریں گے. اگر آپ کو میرے خیالات پسند آتے ہیں تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. ہمارے ارد گرد بہت ساری قوتیں ہیں، لوگ ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کا بندوبست ہے. لیکن یہ آواز جو ہے اس کو ضرور آگے بڑھنا چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. صاحب یہ ڈیوائس صحیح نہیں